नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीही शैआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हुरूफ और उनके मखारिज। हुरूफ और उनके मखारिज से क्या मतलब है? सबसे पहले तो हुरूफ को देख लेते हैं कि किसी भी लफ्ज का जो डिक्शनरी में मीनिंग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं, यानी लुगत में तो उसको कहते हैं लुगवी माने। तो ये जो हुरूफ जो है ना, इसका ये असल में हर्फ की जमा है। और हर्फ कहते हैं किसी चीज के किनारे को। हम इंग्लिश में कहते हैं ना, ये इसका एज है। तो अब यानी हर्फ की जमा हुरूफ, ठीक है, यानी लेटर से फिर लेटर्स, इंग्लिश में इसको इस तरह कहते हैं। अब इस्तिलाही तारीफ जो इसकी है, यानी इस्तिलाही तारीफ का मतलब ये होता है कि कोई भी यानी एक तो डिक्शनरी वाला मीनिंग होता है और एक हम उसको कहते हैं कि आम जबान में, जैसे इसकी मिसाल हम ले लेते हैं सुन्नत का जो लफ्ज है, वो सुन्नत का अगर आप डिक्शनरी में मतलब देखें, उसका लुग़वी माने देखें, तो उसका मतलब होता है तरीका। लेकिन इस्तिलाही तारीफ उसकी जब होगी तो इस्तिलाही तारीफ का मतलब ये होता है कि वो तारीफ या वो डेफिनेशन जो आम तौर पे लोगों के लोग जो हैं वो अपनी यानी माशरे में उस चीज को इससे रिलेट करते हैं, यानी इस वर्ड को। जैसे फॉर एग्जांपल सुन्नत को हम रिलेट करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, ठीक है, उनके अमल से, उनके कौल से, उनके हर उठने बैठने से, ठीक है। तो इसलिए अब जो इस्तिलाही माने का मतलब होता है कि उर्फ आम में या माशरे में कौन सी चीज राइज है या उससे क्या मतलब लिया जाता है। अब इस्तिलाही तारीफ जो है वो हर्फ, इस हर्फ की क्या है या लेटर की क्या है, वो आवाज या वो साउंड जो किसी मुअय्यन, मुअय्यन का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, या गैर मुअय्यन, या वो जो कि फिक्स ना हो। एक तो मुअय्यन का मतलब है फिक्स्ड, या फिर वो जो कि नॉट फिक्स्ड हो, और उस मखरज पर उसका इन्हिसार हो। मखरज जो है वो खुरूज से है, खुरूज कहते हैं एग्जिट को, ठीक है, निकलने की जगह, आर्टिकुलेशन पॉइंट, ठीक है। अब जब जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, आपका तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है, किसी भी, जैसे दाल का, रा का, अलिफ का, फा का, हम बोलते हैं ना आपका ये, आपने इस हर्फ का सही तलफ्फुज नहीं अदा किया। तलफ्फुज क्या चीज होती है? वो प्रोनाउंसिएशन होती है, आर्टिकुलेशन। अब वो जो ये मखरज है ना, ये उस एक प्रोनाउंसिएशन या एक तलफ्फुज को निकालने के लिए एक खास पॉइंट होता है, एक जगह होती है जहां से वो हर्फ निकलता है, वो लेटर निकलता है, अदा होता है, उसको कहते हैं मखरज, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि हर्फ वो आवाज होती है, वो साउंड होती है जो किसी खास फिक्स जगह से या बगैर फिक्स हुई हुई जगह से निकलती है। और अरबी जबान में हमने जैसे देखा कि 29 हरूफ हैं, 29 जो है वो हरूफ हैं, लेटर्स हैं, उनको हरूफ हिजाइया कहते हैं, जैसे हमने पहले दिन पढ़ा, और हरूफ तहज्जी भी कहते हैं। फिर मखारिज जो हैं वो लुग़वी माने निकलने की जगह को, जैसे मैंने आपको बताया कि मखारिज मखरज से है, मखरज की जमा है, जैसे हर्फ, हुरूफ, हुरूफ जो है वो हर्फ की जमा है। इसी तरह मखारिज मखरज की जमा। और लुग़वी माने क्या है? किसी चीज के निकलने का मकाम, किसी चीज के एग्जिट का पॉइंट। इस्तिलाही तारीफ यानी आम लफ्जों में इससे क्या मुराद होता है कि जब हम कहते हैं ना मखरज, तो इसका मतलब है वो जगह या वो मकाम जहां से किसी भी हर्फ की अपनी मखसूस आवाज या साउंड निकलती है, यानी स्पेसिफिक आवाज या साउंड आपकी उस जगह से निकलेगी, वो आपको पता होगा, तभी आप तलफ्फुज दुरुस्त कर सकते हैं अपने तिलावत का, अपने कुरान का, या कोई भी जबान है, जैसे अब उर्दू जबान है, तो आप उसका, आपको पता होगा कि यहाँ से निकलता है, इस मकाम से, ठीक है। अब वो क्या मकाम आते हैं हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। अब जो उसे क्या करता है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मुमताज कर देता है, मुख्तलिफ बना देता है, ठीक है। वरना सारे अगर एक ही जैसे तरीके से या अपनी मर्जी से निकल रहे होते तो फिर तो क्या ही बात होती। इसलिए हमें इसका इल्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे ना, तो क्या होगा कि फिर हम गलतियां करेंगे, और वो गलतियां ऐसी होंगी जो कि सुनने वाले को लगेगा कि इसका, यानी एक हर्फ को दूसरे में मिला देंगे तो होगा क्या,
کہ اس کا مطلب بدل جائے گا، اور یہ پھر ہم کر نہیں سکتے کیونکہ یہ تو کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی گناہ بھی ہوگا، اور یہ غلطی کرنا جو ہے وہ درست نہیں. پھر نوٹ، اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک مخارج کی تعداد مختلف ہے. البتہ پہلی بار جو ہے جس شخص نے یا جن صاحب نے کیا تھا اس کا تعین، جنہوں نے اس کو ڈرائیو کیا تھا، وہ کون ہے؟ خلیل بن احمد فراہیدی. اب ان کا ہم تھوڑا سا تعارف ہم اس لیے کر لیتے تاکہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی بھی کتاب کا انٹروڈکشن، مقدمہ جب آپ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے جان لینا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے ڈرائیو ہوا. تو انہوں نے، خلیل بن احمد فراہیدی نے، ان کے نزدیک اس کی تعداد تقریباً 17 ہے. مختلف مخارج ہیں، مختلف پوائنٹس ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. اسی رائے کو امام ابن جزری رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا، انہوں نے بھی اس کو یہی کہا. پھر مخرج مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک مخرج یہ ہوتا ہے جیسے کہ یعنی دو طرح کے مخرج یہاں بتائے گئے. ایک ہوتا ہے جو محقق ہوتا ہے. محقق حق سے ہے. حق جو ہے یعنی وہ واضح ہوتا ہے، فکسڈ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں لکھا ہے معین مخرج. وہ جو کہ فکس ہے، کسی خاص مقام پہ، کسی خاص جگہ سے وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے وہ معین کہلاتا ہے یا وہ محقق کہلاتا ہے. اب اگر آپ کی ساؤنڈ، آپ کی آواز حلق سے نکل رہی ہے، یا آپ کی لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان سے نکل رہی ہے، یا آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان سے نکل رہی ہے، شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو خاص حصوں میں سے ان میں سے کسی خاص حصے سے نکل رہی ہے، تو کسی فکس حصے پر جا کر ٹک جاتی ہے یا رک جاتی ہے، تو ایسے کسی بھی مخرج کو یا ایسے کسی بھی ساؤنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق. وہ جو کہ فکسڈ ہے کیونکہ وہ فکس جگہ سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب مخرج مقدر، اب اس کو آپ ایسے یاد رکھیں کہ مقدر کیسے، کہ مقدر کیا ہوتا ہے؟ مقدر میں زیادہ تر چیزیں تو فکسڈ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو فکس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن فکس کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی، ہماری موت، اور ہمارا رزق، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فکس کی ہوئی، لیکن کچھ چیزیں ہماری فری ول پہ ہیں. ٹھیک ہے. اب مخرج مقدر سے آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہے کچھ چیزیں تو فکسڈ ہیں مقدر میں، یہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ ہماری فری ول پہ ہوتی. ٹھیک ہے، ہم جنت کی طرف جانے کا راستہ اپنائیں گے یا دوزخ کی طرف، تو وہ فکسڈ، مطلب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دیا. تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ غیر معین. آپ اس کو اس طرح ریلیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کا کیا ہے؟ یہ فری ول سے آپ اس کو ریلیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اس طرح یاد کریں گے نا اس کو، تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ ذہن میں نام جو ہے وہ یاد کرنا مشکل. تو نام کو آپ ابھی فی الحال نام پہ نہ زور دیں، بلکہ آپ یہ سوچیں، صرف ان دو کو دیکھ کر آپ یہ سوچیں کہ پہلا ایسا مخرج ہوتا ہے، کچھ اس قسم کے لیٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے کوئی فکس پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے معین کہہ دیا، فکسڈ کہہ دیا. اور دوسرا جو ہے جس کو میں مقدر لکھا ہوا ہے یہاں پہ یا غیر معین لکھا ہوا ہے، جو فکس نہیں ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا. اب وہ مقام نہیں ہوتا یعنی کون سے مقام نہیں ہوتے؟ نہ تو وہ ہونٹوں سے نکل رہے ہیں، نہ وہ حلق سے کہیں سے نکل رہے ہیں، نہ وہ کسی زبان کے کسی حصے کو انوالو کر رہے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بالکل ایسی جیسے فری ول، آپ اس کو ایسے سمجھیں. ٹھیک ہے. اب جیسے اب یہاں پہ انہوں نے نیچے دو مشکل الفاظ اور آپ کی نظروں میں آ رہے ہوں گے، جو لوگ بالکل نئے ان کے لیے، جیسے جوف لکھا ہوا ہے، خیشوم آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اس کے خاص حصے پر اس کی آواز جو ہے وہ ٹکتی ہے یا بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دو لفظ کیا ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. اچھا، مخرج کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ جب بھی ہم کسی لیٹر کو نکالنا چاہتے ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک حمزہ لگا دیتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 29 حروف ہیں. ان حروف میں سے جب ہم نے پڑھا تھا قاعدے کے دن سب سے پہلے، تو ایک تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ 29 حروف میں سے ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں حمزہ آ رہا ہوتا ہے، اور حمزہ بھی اس میں شامل ہے، اور الف بھی شامل ہے، الف سب سے شروع میں. تو ایک بات کا دھیان کر لیجئے گا، یا تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کہیں پہ، کہ حمزہ ہمیشہ جب آتا ہے، یا آپ اگر الف کہتے ہیں، تو الف ہمیشہ صرف جب الف لکھا ہوگا تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی حرکت نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو وہ حمزہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس پہ زبر ڈال دیں گے نا آپ، یا زیر ڈال دیں گے، یا کوئی بھی حرکت ساکن کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟
हमजा कहलाएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सीन को निकालना है, उसकी साउंड निकालनी है, अदा करना है, या लाम है या रॉ है या शीन है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी क्या टेक्निक है कि मैं पहले हमजा लगाऊंगी, यानी अलिफ, अब अलिफ नहीं रहेगा जो आपको अलिफ नजर आ रहा है यहाँ पे, बल्कि आप गौर से देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे एक जबर का निशान है। तो जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो वो हमजा कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, ठीक है। तो आ ई ऊ करके साउंड हम निकालते हैं, ठीक है, और उसको हम हमजा ही कॉल करते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा कि एक हमजा होगी, हमजा जबर आ लगा के, और साथ में अगला जो लेटर आपने, जो हर्फ आपने अदा करना है, जैसे मैंने सीन अदा करना है, दाल, शीन, जो भी आप ले लें, वो आप साकिन करेंगे और फिर आप उसको अदा करेंगे, और आप महसूस करेंगे ये कहाँ से निकल रहा है। जैसे हमजा जबर आ, सीन साकिन, अस, अस। अच्छा, आप साथ साथ जो है ना, इसको मेरे साथ साथ दोहराते जाएं। दोहरा, अपने माइक्स खोलें प्लीज, अपने माइक्स खोलें जी। हमजा जबर आ, सीन साकिन, अस, हमजा जबर आ सीन साकिन अस। अस। हमजा अस। जबर आ, लाम साकिन, अल, हमजा जबर आ लाम साकिन अल। अल। हमजा जबर आ, शीन साकिन, अश, हमजा हमजा जबर जबर आ आ शीन शाकिन शीन अश। 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 इसी तरह से अश। आम, अब ये देखें कि अगर आप, जैसे अब आपने सीन अदा किया तो आपको फील हो रहा है ना, अस, अस। अस। आपकी साउंड जो है वो एक सीटी की सी आवाज आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अल, अल। तो जबान आपकी कहाँ लग रही है, आपको फील हो रही है कि जबान कहाँ लग रही है, आपकी जबान की नोक जाके ऊपर लग रही है, आपके ऊपर वाले दांतों के जो तालू है उस पे लग रही है, ठीक है, और सूढ़ों पे लग रही है जाके। अल। इसी तरह से अश, हमजा जबर आ, शीन साकिन, अश, हमजा जबर आ शीन शाकिन अश। शीन साकिन, अश। सीन शाकिन अस। अच्छा अश। नहीं, ये अश है, शीन से ना, शीन और सीन में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फिर इसी तरह से अब आगे देखें कि मुशद्दद हुरूफ जो होते हैं उनसे पहले हमजा पर कोई हरकत लगाएं। जब मुशद्दद हुरूफ होते हैं वो कौन से होते हैं, जिस पे जैसे छोटा सा डब्ल्यू का साइन बना होता है ना, वैसे, जैसे जीम के ऊपर यहाँ थोड़ा सा इसको हम, और इसको इनलार्ज, आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा आप इसको और इनलार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें हमजा जबर आ है, लेकिन जीम के ऊपर क्या है, शद तजदीद है, ठीक है, शद है, डब्ल्यू का साइन बना हुआ है, और उसके ऊपर क्या है, फतहा। कोई हरकत लगा दी, ठीक है। अब यहाँ साकिन नहीं करना इसको, हमने जैसे कि जीम के ऊपर जबर लगा दी, ठीक है, जब आप तशदीद लगाई भी तो उसके ऊपर एक जबर है, अज्जा, अज्जा, अज्जा। इसी तरह से अत, अत्ता, 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 ठीक है। तो अब जितने भी आप इसी तरह से लेटर्स करते जाएंगे तो यहाँ पे आप, क्या होगा कि जब आपने मुशद्दद हुरूफ होंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि जो पहला वाला वो है वो तो सेम रहेगा, हमजा जबर आ होगा, लेकिन जैसे जीम है, शीन है, ता है, या कोई भी हर्फ है, आप ये देखना चाहते हैं उसकी साउंड कैसे निकल रही है, तो आपने उसी हर्फ पे क्या करना है, तशदीद लगा के और कोई भी हरकत लगा दें। तो फिर क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यानी निकल रहा है, किस तरह से अदा हो रहा है। लेकिन सबसे पहली चीज जो अभी हमने करनी है ना, वो हमें पहली वाली जो बात हमने की, कि जब हमें किसी हर्फ के बारे में ये पता करना हो कि वो किस तरह अदा होता है, तो उसका सबसे आसान टिप क्या है, टेक्निक क्या है, कि आपने उसको हमजा जबर आ के साथ अगला जो हर्फ है जो आपने निकालना है, लेटर निकालना है, जैसे कि दाल है, सीन है, रॉ है, कौफ है, काफ है, वॉ है, जाल है, तो आपने उसको साकिन कर दिया। और अब आप जब उसको निकालेंगे, अब इस तरह उसको प्रोनाउंस करेंगे, तो फिर आपको खुद फील हो जाएगा कि ये मेरी जबान कहाँ जा रही है, कौन से दांत के साथ टच हो रही है, कौन से मसूड़े से लग रही है, आपको खुद ही फील हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। बाद में फिर आप जब इसको पढ़ेंगे ना, तो फिर आप उसको खुद आगे जैसी डेफिनेशंस हम पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकल रहा है,
تو پھر آپ کے لیے اور آسان ہوگا اس کو سمجھنا، کیونکہ آپ اپنے ہی منہ کے اندر کی ٹیکنیکس کو سمجھ رہے ہوں گے، اور جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ سب کا ایک جیسا بنایا نا، تو پھر اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے مخارج کی نا دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک تو ہم نے مخرج کی وہ پڑھی کہ دو الگ طریقے کے ہوتے ہیں، جسے مخرج محقق اور ہم نے وہ مقدر پڑھے، ٹھیک ہے، اور جو فکسڈ ہے اور کسی خاص جگہ سے نکلتے ہیں، اور جو نہیں فکسڈ ہے وہ مقدر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دو ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں، کہ ایک تو ہوتے ہیں جو بالکل عام سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کوئی خاص خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ اب عام والے جو ہوتے ہیں، جیسے اس میں ہم دیکھیں گے 5 آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینے، ٹھیک ہے، 5 ہم نے کیا بٹھا لینے، کہ 5 جو مقام ہوتے ہیں، جس میں اب میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھانا چاہوں گی، اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ یہاں پہ نا کچھ تھوڑے جو تصویریں ہیں وہ تھوڑی سی، یعنی اب آپ نا ان لفظوں پہ مت جائیے، یہ جو لفظ لکھے ہوئے نا ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو اگنور کر دیجئے۔ میں آپ کو جو کہہ رہی تھی کہ 5 جو ہے وہ ایسے مخرج ہیں جو کہ خاص ہیں، اسپیشل ہیں، ان کے یہ 5 مقام ہیں۔ آپ نے ان ناموں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے تصویر میں بنے ہوئے ایریاز میں جو یہاں سرکل ہوا ہوا ہے نا، آپ کو میرا یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو میں اپنا کرسر یہاں پہ موو کر رہی ہوں، یہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے آپ سب کو، یہ دیکھیے۔ جی ہو رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ تصویر میں ایک چہرہ بنا ہوا ہے، اور اس چہرے میں ہم جب کہہ رہے ہیں نا کہ خاص قسم کے مخرج ہیں، اسپیشل مخرج ہیں، ان کے 5 منہ کے اندر 5 ایریاز ہیں جن سے وہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی یہ جو عربی میں لفظ لکھے ہیں ان کو اگنور کر دینا ہے، پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے 5 ایریاز ہیں۔ جیسے میرا کرسر یہاں پہ ابھی ناک کے اندر والے ایریا پہ، ٹھیک ہے، یہ ناک کا وہ ایریا ہے جہاں سے آپ کی ناک یعنی ایک ساؤنڈ نکلتی ہے نا، ویسی والی جو ہم یعنی جیسے جب ہم میم بول رہے ہوتے ہیں یا نون کا مخرج نکال رہے ہوتے ہیں، تب ہم ہمارے ایک اندر ایک ناک کے اندر ایک ساؤنڈ جاری ہوتی ہے نا، تو یہ ناک کا وہ خالی ایریا ہوتا ہے جو کہ جس سے کچھ یعنی مخارج کچھ حروف کے نکل رہے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایریا ہے ناک والا ایریا۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو یہ دو، اب آپ کو میرے کرسر کہاں نظر آ رہا ہے، 2 ہونٹوں کے درمیان، جس کو یعنی خالی ایک ہونٹ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، جیسے تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے ویسے ہی 2 لپس کے ملے بغیر یہ حروف ادا نہیں ہوں گے۔ تو کچھ ایسے یعنی حروف ہوتے ہیں جو لپس کی ملنے یا جدا ہونے سے یا جیسے بھی یعنی ان کی کسی ایکشن سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ناک کے ایریا سے، خالی ایریا سے، اور ایک میں نے آپ کو بتایا لپس کی ایریا سے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں گرین سا آپ کو نظر آ رہا ہے ایریا، جہاں پہ اب میرا کرسر ہے، یعنی لپس کے اندر والی سائڈ سے اب آپ جائیں گے تو یہ پورا جو ایریا آپ کو گرین سے نظر آ رہا ہے، یہ سارا ایمٹی اسپیس ہے منہ کا، یہ ایمٹی اسپیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ایمٹی اسپیس سے بھی کچھ منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے گرین کلر میں، اس سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو تیسرا تھا، یہ منہ کا اندر کا خالی حصہ تھا ہونٹوں کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ یہ اس کے نیچے دیکھیں گے ایک جو ہے وہ تھوڑی سی ریڈش سی، جیسے گوشت کا پارٹ ہوتا ہے نا، ویسے یہ کہ کیا یہ آپ کی زبان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا جو حصہ ہے یہ چوتھا پارٹ ہے زبان، جس سے کہ آپ کے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے سب سے آخر میں آ جائیں گلے کے اندر، ٹھیک ہے، بلو کلر کا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا ایریا جو ہے وہ ہمارا، جس کو حلق لکھا ہوا ہے، حلق اردو میں بھی کہتے ہیں، تو یہ آسان ہے۔ جو باقی حروف ہیں نا وہ تھوڑے سے عربی کے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہی، صرف آپ کو یہ ساتھ جاننا ضروری ہے کہ 5 مقامات یا 5 منہ کے حصے کون سے ہیں جو انوالو ہیں خاص قسم کے مخارج کو نکالنے کے لیے۔ وہ مخارج جو کہ اسپیشل ہیں وہ 5 جگہوں سے نکلتے ہیں۔ ایک تو ناک کے خالی حصے سے، جو آپ کی ناک کا جو نوسٹرلز کے اندر جا کے جو ایک حصہ ہوتا ہے اس سے، پھر اس کے بعد ہم نے 2 ہونٹوں کو دیکھا ان سے، یا پھر منہ کے خالی حصے سے جو گرین کلر سے ہوا ہوا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی جو زبان بنی ہوئی ہے جو تھوڑا ریڈش والا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اس جو جیسے لگ رہا ہے کوئی مسل ہے، اس سے ایک نکلتا ہے، یعنی اس سے کچھ حروف نکلتے ہیں زبان سے۔
اور پھر اس کے بعد یہاں پر آخر میں جو نیلے سا کلر کی آپ کو تصویر میں یہ پورا ایریا نظر آ رہا ہے بلو کلر سے، یہ آپ کا حلق ہے، آپ کا گلا گلا ہے، جس سے جیسے آپ سوالو کرتے ہیں، تو اس سے بھی کچھ حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ میں نے ابھی تک جتنا آپ نے پڑھا اس میں سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ یہاں تک کی بات سمجھ آ گئی؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو مشکل لگ رہی ہو؟ تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. جی جی آپ مریم، سوری ماہم، حسنہ، نسیم، کسی کا بھی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی چیز مشکل تو نہیں لگ رہی اس میں؟ نہیں، کلیئر ہے میم. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یا آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں؟ نہیں ابھی میں میں تو پہلی پڑھ دفعہ پڑھ چکی ہوں رہی ہوں. پہلے. جی جی، باری باری پلیز جواب دیجیے. اچھا، ماہم نے کہا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، اور نہیں میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں ابھی. اچھا تو آپ کو کچھ مشکل لگا اس میں ماہم؟ نہیں ابھی اچھا ٹھیک انشاءاللہ ہے، تو ریگولر لیتی رہوں گی نا پھر مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ آپ بالکل اس کو ریگولر لیتی رہیں گی. تو آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو مخرج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گی مجھے مخرج کیا ہوتا ہے؟ اچھا زینت، آپ بتائیں گی مخرج کیا ہوتا ہے؟ جی. جی جی بتائیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ نے میری یاد دہانی کرا دی بیسک بیسک چلیں کی، اور جزاک میرے اللہ. دماغ میں تر و تازہ ہو گیا کیونکہ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے نا، آگے پڑھ رہے ہوتے. اچھا جی اچھا، آپ یہ بتائیے کہ مخرج بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے پڑھا تو آپ جی کو تھوڑا سا اردو کا بھی ایشو ہے، اب تھوڑا آپ اردو میں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن جی آپ نے آپ کو سمجھ آ رہا تھا کہ میں انگلش میں بھی جو بتا رہی تھی تو ایکچولی جی کیا جی کیسے بالکل. explain کریں گے آپ اسے مخرج کو؟ جی بالکل سمجھ میں آ رہا تھا الحمدللہ. ہاں، ساری مخرج کیا ہوتا ہے کسی بھی مخرج، ہاں ہاں حرف بولیے. کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے بالکل ٹھیک ہے، ہیں. جی اس کو جی مخرج کہتے ہیں. اور اس کا جی. سیکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں عربی الفاظ کی ادائیگی کا نا پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کیا الفاظ نکلے گا. اب ہم ایسے ہی بول دیتے نا نارملی بے تے سے، نہیں، ہمیں اگر صحیح طریقے سے سیکھنا ہے تو ہمیں مخارج کا علم ہونا چاہیے اور مخرج کا بھی کہ کہاں سے نکلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا اچھا، اب یہ جو ہے جی تصویر، اب ہمارے پاس کچھ تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کیونکہ میں نے آپ کو خاص مخارج کے بارے میں بتایا کہ جو خاص ہے نا وہ کیا ہے، جو 5 جگہیں میں نے آپ کو بتائی. ایک منہ کا خالی حصہ، ایک آپ کی 2 ہونٹ، بلکہ جو ناک ہے، سب سے پہلے ہم نے ناک کا نوسٹرلز کا جو اندر جو آپ کی نتنوں کے اندر کا خالی حصہ ہے وہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے 2 ہونٹوں کو دیکھا کہ 2 ہونٹوں سے بھی کچھ حروف نکلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں جو گرین والا پورشن تھا آپ کی پکچر میں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ زبان سے بھی کچھ نکلتے ہیں، وہ جو ایک میں نے آپ کو دکھائی تصویر، اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک مسکولر سی چیز نظر آ رہی تھی، تھوڑی ریڈش سی. ٹھیک ہے، وہ آپ کی زبان تھی. یہ چوتھا ہو گیا. 5واں آپ کا حصہ کون سا تھا؟ جو کہ آپ کا نیلے رنگ سے جس سے کلر کیا ہوا تھا، وہ تھا آپ کا حلق. ٹھیک ہے، آپ کا نیک، جس سے آپ سولو کرتے ہیں. تو یہ 5 مقام ہے جو خاص ہیں، جہاں سے خاص یعنی کچھ مختلف جو حروف نکلتے ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ عام بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو عام ہے نا اس میں 17 ذیلی مخارج نکلتے ہیں، جن کو مخارج عامہ میں سے 17 ذیلی مخارج نکلتے ہیں، جن کو مخارج خاصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مخارج خاصہ سے 1 2 یا 3 حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ جو مخارج جو خاص ہے نا، اب ان کو ہم نے پہلے فوکس کرنا ہے، کیونکہ اب ہمیں اس کا یہ پتا چل گیا ہے کہ اب اس کو مختلف مقامات ہم نے دے دیے نا، یعنی کچھ فکسڈ پوائنٹس ہوں گے جہاں سے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا منہ ہے، جیسے اب یہاں پہ انہوں نے چارٹ میں لکھا ہوا ہے جو جوف ہے. جوف کیا چیز ہے؟ منہ اور حلق کا اندرونی خالی حصہ جو گرین کلر سے تھا. ٹھیک ہے، منہ اور حلق تک وہ جا رہا ہے گرین کلر کا حصہ. حلق آپ کا گلا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے. اسی طرح سے زبان، آپ اس کو زبان ہی کہہ لیں، یہاں پہ لسان لکھا ہے، اٹس اوکے اگر آپ
اسے خالی اپنی زبان میں اس کو، جیسے ٹنگ ہے کوئی انگلش میں کہنا چاہتا ہے آپ اس کو ویسے کہہ دیں. پھر دو ہونٹ جو ہے جسے شفتان کہا گیا آپ اسے خالی دو ہونٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عربی زبان کے لفظوں کی آپ نے نہیں فکر کرنی. اصل مقصد آپ کو وہ مقامات پتہ کرنا ہے جہاں سے حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ناک کی جو جڑ ہے، ٹھیک ہے، خیشوم جسے کہا گیا ہے، ناک کی جڑ جو ہوتی ہے یا ناک کا جو اندر نوسٹرلز کا پورا اندر کا جو ایریا جو اندر تک جا رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس اسپیس سے بھی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے مخارج نکلتے ہیں. پھر انہوں نے تعداد بھی بتائی ہوئی یہاں پہ. ٹھیک ہے. ابھی اس تعداد کو ہم یہیں رہنے دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو ابھی دیکھیں گے نا تو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مخرج خاصہ ایک ہے، 3 حروف ہیں، اس کو ابھی آپ رہنے دیں کیونکہ جب ہم آگے پڑھیں گے نا ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تب آپ اس چارٹ پہ دوبارہ آئیے گا انشاءاللہ. دوبارہ میں اس کے ساتھ تصویریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی. اگر میں آپ کو بھی بتاؤں گی تو اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہ چیز پڑھی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب آپ نے آگے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے جو مخارج ہیں وہ جو ہے وہ ایسے ہیں جو کہ یعنی کون سے وہ حروف ہیں جو کہ ان مقامات سے نکلتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم سیکھیں گے. اب جیسے ہم نے آج ٹنگ کے بارے میں پڑھا کہ زبان سے نکلتے ہیں، تو یہ ایک اس کی تصویر ہے. پھر ہم ایمٹی اسپیس جو ہوتی ہے جس کو ہم جوف کہہ رہے ہیں، یہ خالی اسپیس ہے. اب اس میں سے مختلف حروف نکلتے ہیں. پھر یہ ناک ہے، ناک کے اندر سے نکلتے ہیں کچھ حروف. اسی طرح حلق میں سے کچھ حروف نکلتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر لپس سے نکلتے ہیں کچھ حروف، وہ بھی ہم دیکھیں گے. اچھا جی، یہ تصویر تو ابھی آپ نے دیکھ ہی لی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ایک اور تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ، یہ میں گروپ میں بھی شیئر کروں گی اور اس کو ہم دیکھتے جائیں گے. اور اس کو اس لیے میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے نا ویسے ویسے آپ اس کو ریوائز کرتے جائیے گا. ایک ایک حرف کو دیکھیے گا کہ جو ناک والا ایریا ہے اس سے کون سے نکل رہے ہیں، اچھا اب یہ والے نکل رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے چارٹس ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی جو آپ کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو نقشہ بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ وہ آپ کے ذہن میں وہ چیز اسی طرح بیٹھ جائے کہ میں نے جب تصویر دیکھی یا میں نے کوئی مائنڈ میپ دیکھا یا فلو چارٹ دیکھا تو مجھے یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی. تصویر سے انسان کو زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ جو ہے یہ سارے بالکل وہی ساری چیزیں ہیں لیکن یہ حروف کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اس کو ابھی نہیں پڑھا رہی، جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہم کل سے اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ہر اس حصے کو پڑھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے والے ہیں جو ہم نے آج کیا پڑھا کہ کچھ ایسے ہیں جو فکسڈ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فکس نہیں ہیں. تو وہ کون سے ہیں جو فکس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کیوں فکس نہیں کہلائے جاتے؟ کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، نہ تو کوئی زبان کا ایریا ہوتا ہے انوالو، نہ وہ لپس سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، نہ وہ حلق سے. تو پھر وہ کہاں سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں یہ کل ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہا ہوگا کہ وہ کون سے والے ہیں جو فکس نہیں ہیں، کیونکہ فکس کا تو ہمیں پتہ چل گیا. ہم نے آج دیکھ لیا 5 مقامات دیکھ لی، بیسک وہ 5 جگہیں دیکھ لی جہاں سے اصل مخرج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کون سے والے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے جو کہ فکس نہیں ہے. اور وہ سب سے زیادہ آسان وہی ہیں کیونکہ ان کا کوئی فکس پوائنٹ ہی نہیں ہے تو وہ آسانی سے سب نکال سکتے ہیں. جو فکسڈ والے ہیں ان کو تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے. انشاءاللہ پھر ہم کل اسی ٹائم پہ آپ سے میں ملاقات کروں گی، کلاس ہماری ہوگی انشاءاللہ. آگے جو ہے وہ ہم جو ٹاپک ہے انشاءاللہ کل اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے آپ کا تو پلیز مجھ سے پوچھ لیجیے. جی آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز. جی جی. تو کوئی سوال تو نہیں ہے، سب بالکل آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا. جی جی مہم. انشاءاللہ آپ ان کی انشاءاللہ طرف پریکٹس کروں گی میں نا. ہاں بالکل، جب آپ انشاءاللہ شروع کریں گے نا کل سے تو جی آپ کو جی جب پتہ چلے گا تب آپ پریکٹس کریں گے. ابھی تو ہم بالکل ابتدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم کل انشاءاللہ جو ہے باقاعدہ ایک ایک مخرج کو پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا. اور ان انشاءاللہ الفاظ کو کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے کہ یہ عربی میں لکھے ہیں، اس کو آپ اصل چیز ہے کہ آپ کو اپنی زبان میں وہ بات سمجھ آئے. بعد میں جی آپ جی اس وہ اردو کام میں کو بھی دیکھ لکھی سکتے ہوئی ہے. جی جی وہ مجھے پتا چل گیا. انشاءاللہ تعالی میں پریکٹس کروں گی اپنا ان کی. ہیں. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے پڑھنا آسان کرے اور انشاءاللہ ہم اس سبق سے جو ہم پڑھ رہے ہیں
اس پہ اس کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھیں اور آگے لوگوں کو بھی سکھائیں. تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.